बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, इस्लामिक टीवी देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज मेरा मौजू है कि बीवी के हकूक़ जो मर्द के ज़िम्मा हैं। कुछ मर्द के हकूक़ होते हैं जो बीवी के ज़िम्मा होते हैं और कुछ मर्द के हकूक़ जो बीवी के ज़िम्मा होते हैं। और ये जोड़े जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों पर बनाए हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरत नूर में, अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए और खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए, नेक मर्द नेक औरतों के लिए और नेक औरतें नेक मर्दों के लिए, ये मैंने जोड़े बना रखे हैं। तो मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, जानना चाहिए कि निकाह की वजह से जो दुनिया और आखिरत के फ़ायदे हासिल होते हैं वो मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तेफाक हो तब हासिल होते हैं। मोहब्बत और इत्तेफाक का ज़रिया ये है कि एक दूसरे के हकूक़ मालूम हों और इनको अदा भी करते हों। इसलिए बतौर नमूना कुछ मैं आपके सामने बयान करता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ऐ ईमान वालो, तुम अपने को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक तुम में अपने मातहत पर इख्तियार रखता है, इसलिए हर एक से पूछा जाएगा कि दुनिया सपुर्द जो चीज़ थी इनमें तुमने क्या क्या किया। जैसा कि औरत के ज़िम्मा मर्द का घर होता है और उसके बच्चों पर भी इख्तियार होता है, तो इससे पूछा जाएगा कि तुमने अपने मर्द के घर और बच्चों के साथ क्या बर्ताव किया। इस तरह हर मर्द अपने घर में इख्तियार रखता है और उससे भी घर वालों के बारे में पूछ-गुछ होगी कि तुमने अपने घर वालों के हकूक़ कैसे अदा किए हैं, किए भी हैं या कि नहीं। कुरान और हदीस बतला रहे हैं कि मर्दों और औरतों के ज़िम्मा कुछ हकूक़ हैं जिनके बारे में इनसे पूछ-गुछ होगी। तो हर मर्द और औरत के लिए ये बात ज़रूरी हुई कि अपने को और अपनी औलाद को दोज़ख की आग से बचाओ और इनको शरअ के ख़िलाफ़ कामों से रोकने की कोशिश करें। अब हम अपनी हालत में गौर करें कि इन हुक्मों के साथ हम क्या बर्ताव कर रहे हैं और इनको अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुवाफ़िक अदा करते हैं या नहीं। तो गौर करने से मालूम होता है कि ना तो मर्द ही इन हकूक़ को अदा करते हैं जो इनके ज़िम्मा है और ना औरतें अदा करती हैं। औरतें बस इतना समझती हैं कि हमने सिर्फ़ मर्दों को पका कर खिला दिया और बच्चों को नहला कर यानी कि उनकी तैयारी वगैरह कर दी। औरतें सिर्फ़ यही अपनी ज़िम्मेदारी समझती हैं और ये नहीं समझती कि हमारी आमदनी कितनी है और कहाँ ख़र्च करने की ज़रूरत है और कितना ख़र्च करना चाहिए। ना ख़र्च करने का ख्याल, ना औलाद को दीन सिखाने का ख्याल। इसी तरह मर्दों को इसका ख्याल नहीं होता कि दुनिया के हकूक़ के साथ औरतों के दीनी हकूक़ भी हमारे ज़िम्मे हैं। घर में आकर ये तो पूछते हैं कि खाना तैयार हुआ है या नहीं, मगर ये कभी नहीं पूछते कि ऐ मेरी प्यारी बीवी तूने नमाज भी पढ़ी है या नहीं। मगर जब मर्द ही नमाज नहीं पढ़ते, बेनमाजी हैं, तो औरतों को नमाज कैसे सिखाएंगे। और बाज़ मर्द ऐसे हैं कि औरतों की दुनियावी हकूक़ भी अदा नहीं होते, बीवी से बिल्कुल बेफ़िक्र रहते हैं, यहाँ तक कि घर में भी नहीं सोते और बीवी के इस हक़ से गाफिल हैं, हालांकि रात को उसके पास घर में सोना भी उसका शरई हक़ है। बाद मर्द औरतों से बोलते भी नहीं और बाद इनमें से ऐसे भी हैं कि जो बुज़ुर्ग और दीनदार भी कहलाते हैं और किसी बुज़ुर्ग के मुरीद भी हैं, नमाज रोज़े के और ज़िक्र के पाबंद भी हैं, अपने नज़दीक जन्नत ख़रीद रहे हैं, मगर बीवी के हकूक़ से गाफिल हैं। याद रखो
بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف کی اور آرام کی باتیں سنی جائیں اور دل لگی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دنیا اور دیندار سب ہی غافل ہیں۔ بعض مرد بات بات میں عورتوں کو خطائیں نکالتے ہیں اور اسی وجہ سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ گھر میں سونا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیوی پر بھی ایسا روب جمائے جیسا کہ نوکروں پر جمایا کرتے ہیں؟ یہ نہایت سنگ دلی ہے۔ بلا غور تو کیجئے، کیا آپ اپنے دوستوں پر ایسا روب جما سکتے ہیں جیسا کہ نوکروں پر جمایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو سارے دوست آپ کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ نوکروں کا سا برتاؤ کوئی عقل مند آدمی نہیں کر سکتا۔ دیکھو، تجربہ کی بات ہے کہ جس وقت آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب یار دوست الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک بھی آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے، اور بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی بھائی بندے سے نہیں پہنچی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ پھر کیا یہ ستم نہیں کہ مرد ان کو نوکروں کے برابر کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا یہ ظلم نہیں کہ ان کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا ہے؟ صاحبو، ان کو تو اپنے گھر کا چراغ اور آبادی کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ کیا یہ غضب نہیں کہ اگر بیوی کسی وقت بات چیت میں بطور ناز کوئی بات کہہ دے تو اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ بات چیت اور ملنا ملانا سب چھوڑ دیا جاتا ہے اور گالی گلوچ سے پیش آتے ہیں اور اس کو گھر سے دھکے دیے جاتے ہیں اور بے کس مظلوم کو گھر سے باہر نکال کر کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا جہاں تیرا دل چاہے، اور وہ بے کس سوائے رونے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہنسی اور دل لگی اور اس کے ناز و نخرے کو گوارا کیا جائے اور اس کی بے تمیزی کو برداشت کیا جائے۔ ان حقوق کو مردوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ یوں چاہتے ہیں کہ عورتیں باندیوں کی طرح تابع دار ہو کر رہیں اور ہماری کسی بات کا الٹ جواب نہ دیں۔ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری طرح تمیزدار اور سلیقہ مند ہو کر رہیں، اور جب کسی عورت سے کوئی بات بے تمیزی سے کی جاتی ہے تو اس پر سخت سزا دی جاتی ہے اسے۔ یاد رکھو، ایک حق عورتوں کا یہ بھی ہے کہ ان کی بے تمیزی کو برداشت کیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی عادتوں پر ٹیڑھا پن لازمی ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ بس اس سے نفع اٹھانا تو ٹیڑھا پن ہی کے ساتھ نفع اٹھاتے رہو، اور مناسب بھی یہی ہے کہ عورتوں میں تھوڑی سی بے تمیزی بھی ہو، کیونکہ زیادہ تر بے تمیز ہی ہوتی ہیں جو سیدھی سادی ہوتی ہیں، اور ایسی عورتیں پارسا ہوتی ہیں، اور جو بڑے تمیزدار اور سلیقہ مند ہوتی ہیں وہ بہت چلاک ہوتی ہیں، شرم و حیا بھی ان میں کم ہوتی ہے، اور جو سیدھی سادی ہیں وہ اپنے مرد کی تابعداری اور جانثار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ دیکھا گیا ہے کہ وہ خود بیمار ہیں، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، مگر اسی حالت میں اگر کہیں مرد بیمار ہو گیا تو اپنی بیماری کو وہ بھول جاتی ہیں۔ اب ان کو کس طرح چین نہیں ہوتا، ہر وقت مرد کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، اور یہ تو روز مرہ کی بات ہے کہ عورتیں خود کھانا آخر میں کھاتی ہیں اور سب سے پہلے مردوں کو کھلاتی ہیں، اور بعض دفعہ اخیر میں کوئی مہمان آ گیا تو خود بھوکی رہیں گی اور وہ کھانا مہمان کے واسطے بھیج دیں گی۔ اگر اس کے کھانے کے بعد کچھ بچ گیا تو کھا لیا، ورنہ فاقہ کر لیا۔ اگر مرد کبھی آدھی رات کو سفر سے آ گیا تو اسی وقت اپنا آرام چھوڑ کر اس لیے کھانا پکائیں گی اور اس کی خدمت میں لگ جائیں گی۔ تو اس طرح کی عورتیں جو مرد پر مٹتی ہیں زیادہ تر وہی ہوتی ہیں، تھوڑی سی بے تمیزی بھی ان میں ہوتی ہے، تمیزدار بھی ہوتی ہیں، یہ باتیں ان میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ عورتوں کی بے تمیزی سے دل تو دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین کی کتابیں پڑھائی جائیں اور علم سکھایا جائے اور اس کی عادتیں نماز پر لگائی جائیں۔
خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا کیا جائے، مرد کے حقوق معلوم ہوں گے۔ باقی یہ امید مت رکھو کہ وہ بالکل تم جیسی ہو جائیں گی، کیونکہ ان میں جو پیدائشی کجی ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اس لیے مرد کا اتنا سخت مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی ذرا سی بے تمیزی پر غصہ کیا کرے۔ بعض مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ آپ تو خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں اور بیوی کو بھنگنوں کی طرح رکھتے ہیں، ان کے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے کھانے کا خیال نہیں رکھتے، ان کی روٹی کا یعنی کھانے کا خیال نہیں رکھتے۔ بعض اب بازاروں میں اچھا کھانا کھا لیتے ہیں اور بیوی کے لیے کہتے ہیں کہ دال لے جائیں، گزارا ہو جائے گا۔ یہ بڑی حق تلفی اور ظلم ہے۔ بعض مرد ایسی گندی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ بدکار عورتوں میں اپنا منہ کالا کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں حوروں کی مثل بیویاں موجود ہوتی ہیں، ان کی طرح رخ بھی نہیں کرتے۔ مگر ہندوستان کی عورتیں صابر و شاکر ہیں کہ وہ رونے دھونے کے سوا اور کچھ نہیں کرتی، کسی کے سامنے اپنے مرد کا عیب نہیں کھولتی۔ غردیہ کہ ان بیویوں کا بدلہ یہ ہے کہ بیویوں پر رحم کرو اور ان کے حقوق ضائع کر کے دوزخ نہ خریدو۔ سبق سیکھنے کے لیے 3 حکایتیں لکھی جاتی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حکایت نمبر 1، ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بہت بد مزاج تھی۔ ایک روز انہوں نے بیوی سے کہا کہ تو بڑی بد قسمت ہے، تجھ کو میرے پاس رہتے ہوئے اتنا زمانہ گزر گیا مگر تیری بد مزاجی نہ گئی۔ بیوی نے کہا، میں بد قسمت کیوں ہوتی؟ مجھ سے زیادہ کون شخص خوش قسمت ہوگا کہ مجھ کو تم جیسا مرد ملا؟ بد قسمت تو تم ہو کہ تم کو بد مزاج بیوی ملی۔ یہ جواب سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ تم جیتی اور میں ہارا۔ اللہ کے نیک بندوں نے عورتوں کے ستانے پر ہمیشہ صبر کیا ہے کہ بیوی کے بے تمیزی کو برداشت کرنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ایک تحصیلدار اور بڑے دیندار آدمی تھے، ان کی بیوی کم عقل اور بڑی خرچیلی تھی، مگر تحصیلدار کی یہ حالت تھی کہ اکثر ان کی باتیں کرتے ہوئے کہا کرتے کہ میری پاگل کی یہ بات ہے، آج میری پاگل نے یہ غلطی کی، آج میری پاگل نے یہ نقصان کر دیا، آج میری پاگل، یعنی کہ وہ پاگل کہہ کر اپنی بیوی کا نام لیتے۔ کسی نے کہا کہ تحصیلدار صاحب پھر بھی آپ ان کو چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ بھائی وہ شریف بہت ہے، اور شریف عورتوں میں جہاں بہت سی بے تمیزی اور تکلیف دینے کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں ایک کمال ان میں ایسا ہے کہ ہزاروں تمیزداریاں ان پر قربان ہیں۔ وہ ایسی شریف ہیں کہ اگر ان کو ایک کونے میں بٹھلا کر کوئی سفر میں جاوے اور 10 سال کے بعد آوے تو وہ اسی کونے میں اپنی عزت اور آبرو بچا کر، یعنی کہ اپنے مرد کی عزت بچا کر وہ بیٹھی رہتی ہیں۔ بس اسی کمال کی وجہ سے میں اپنی پاگل کو چاہتا ہوں۔ واقعی شریف عورتوں کو اپنے گھر کے کونے کے سوا دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی، ان پر کچھ بھی گزر جائے مگر وہ اپنے کونے سے الگ نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیسی شان کا کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسی عورتوں کی کیسی کمال تعریف کی۔ المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی پاک دامن ہیں اور بھولی بھالی سیدھی سادی ہیں، ایمان والی ہیں، چلاک نہیں ہیں۔ واقعی قرآن مجید نے نقشہ کھینچ دیا، اور یہ خوبی عورتوں میں پردے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو اپنی 4 دیواری کے سوا دنیا کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ عورتوں کے بھولے اور سیدھے پن کی اور بے خبری کی تعریف یوں فرماتے ہیں تو سمجھ لو اسی میں خیر ہے، اور ہزاروں خبرداریاں ایسی بے خبری پر قربان ہیں کہ شوہر کے گھر سے الگ ہونا ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ تو جہاں ان میں بے تمیزی وغیرہ ہے، وہاں یہ خوبیاں بھی تو ہیں کہ تمہاری خدمت بھی کرتی ہیں۔ جس نے 100 دفعہ آرام پہنچایا، اس سے اگر کبھی تکلیف بھی پہنچ جاوے تو اس کو زبان پر نہ لانا چاہیے، بلکہ ان کی خدمت پر نظر کر کے ان کی بے تمیزیوں کو برداشت کیا جائے۔ بعض لوگ دوسرا نکاح کر لیتے، حالانکہ دوسرا نکاح اس زمانے میں اچھا نہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم کئی بیویوں میں انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی کافی ہے، اور آج کل یہ بات ظاہر ہے کہ انصاف ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق انصاف نہ کیا تو دنیا اور آخرت کی تباہی لازمی ہے۔ رحمت عالم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مرد کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے لیے دینے میں اور کھانے پینے میں اور سونے وغیرہ میں برابری نہ کرے گا تو وہ مجھ سے گیا اور میں اس سے گیا اور وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں میں صحیح اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔